अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आज फिर मैं नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। प्यारी अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि आपने और बाबा ने कितनी मोहब्बत से मुझे पाला और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं माशरे में सर उठाकर जी सकूं। आपकी तो ख्वाहिश थी पर ऐसा ना हो सका और आपके लिए मैं कुछ ना कर सका। आपको, अब्बू को, बहनों को मैं दुख में नहीं देख सकता था। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे चौधरी दिलावर मिले जिनकी बेटी पर आसेब का साया था, जिस वक्त ख़त्म हो सकता था अगर मैं इससे शादी करता। और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैं बहनों की शादी कर सका। बाकी पैसे मेरी अलमारी में रखे हैं, इससे नौरीन की शादी करना और बाबा का इलाज भी करवाना। माँ, मुझे रशना से शादी के बाद मरना होगा, वो ठीक हो जाएगी। मुझे माफ़ कर देना नौरीन, तुम भी अपने भाई को माफ़ कर देना। खूब दिल लगा कर पढ़ना और डॉक्टर बनना। माँ और बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खत नौरीन के हाथों से फिसल गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरमान की माँ के मुंह से चीखें निकल रही थी। अरमान, तुम वापस आ जाओ वापस, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, पैसे की नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत दूर जा चुका था, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। मायूसी ने इसके पूरे वजूद को घेर रखा था। हर रोज़ सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो नौकरी ढूंढने लगता, पर वापसी पर सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं होता था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, वहाँ अफसरान को इसकी डिग्री से ज़्यादा रिश्वत या सिफारिश चाहिए होती थी। वो कोई अमीर बाप का बेटा तो था नहीं जो रिश्वत के नाम पर बड़ी बड़ी रकमें देकर अफसरान को खुश कर सकता। ना इसकी रसाई किसी ऐसे इंसान से थी जिसकी सिफारिश इसकी डिग्री से आला थी और इसकी वजह से इसे नौकरी मिल जाती। इसका बाप एक गरीब मजदूर था। ये वही या इसका बाप जानता था कि इसने कैसे अपना पेट काट कर इसे पाला। इसकी माँ ने इस आस पर दरवाज़ा खोला कि शायद आज उनकी किस्मत का सितारा चमक गया हो और इसके बेटे को नौकरी मिल गई हो। बेटे के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो समझ गई। हमेशा की तरह आज भी वो खाली हाथ लौटा था। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, अरमान की माँ ने कहा और किचन की तरफ चली गई। आज फिर सफ़ेद हवेली में खौफ का समा था। पूरी हवेली के दरो दीवार खौफ से लरस रहे थे। यूं लगता था कि जैसे जिलजिला आ गया। चौधरी दिलावर की बेटी रशना की हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। इसे सख्त किस्म का दौरा पड़ता था। इसकी चीखें पूरी हवेली में गांव को हिला कर रख देती। रशना का खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ जाता और आंखें बाहर को उबल कर आती। आवाज़ इसकी इस कदर खौफनाक हो जाती थी, यूं लगता था कि जैसे समात को मुतासिर कर देगी। इस हालत में रशना को संभालना बहुत ही मुश्किल था।
اور اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے جکڑ دیا جاتا۔ چودھری دلاور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتا۔ رشنا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو تڑپتے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹی کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس سے دیکھی نہ جاتی۔ شاید تڑپ رہی تھی کہ جیسے اس کے وجود پر کوئی چھریاں چلا رہا ہو۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے رشنا بھی ایک عام لڑکی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی، اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ لیکن اس ایک رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ جب رشنا کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچتی کہ کاش اس رات وہ گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی، تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ارمان، یار کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں؟ اسے پریشان دیکھ کر ولید نے پوچھا۔ یار میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ آج 3 ماہ ہو گئے نوکری ڈھونڈتے ہوئے، لیکن ابھی تک نہیں ملی۔ گھر میں 3 جوان بہنیں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر رشتے کے لیے آنے والے اس آس پر آتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، مگر ہمارے گھر کی در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی غربت دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا یار یہ بات ہے، لیکن اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو، ولید نے کہا تو ارمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر کہو تو بتا دوں؟ یار بتا نا ولید، کیا بات ہے؟ ارمان نے پوچھا۔ یار ایک بہت زبردست بابا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے حالات ٹھیک کر دے۔ ولید نے کہا تو ارمان ہنس پڑا۔ اگر انہیں حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے سے نہ کرتے؟ ارمان نے طنز کیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گے، تبھی تو تمہیں بتا نہیں رہا تھا۔ اوکے یار، لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، مجھے پہلے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے مائنڈ میں ولید کی باتیں گھوم رہی تھی۔ کیا وہ بابا میرے حالات ٹھیک کر دے گا؟ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس رات بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا۔ رشنا کو نیند آ رہی تھی۔ وہ باغ میں آئی۔ باغ میں ایک طرف ندی تھی، وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ رشنا، کسی نے اسے پکارا۔ کون ہے؟ رشنا نے ادھر ادھر دیکھا، پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ شاید اس کا وہم ہوگا۔ پھر آواز آئی، رشنا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سحر زدہ رہ گئی۔ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا جس نے رشنا کو سحر زدہ کر دیا۔ کون ہو تم؟ رشنا نے اس اجنبی سے پوچھا۔ رشنا، میں تمہارا عاشق ہوں، میں ساحر ہوں۔ رشنا، آؤ میرے پاس آؤ۔ ساحر نے اپنا بازو رشنا کی طرف بڑھایا۔ ساحر نے رشنا پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچائے گا۔ اگلی صبح جب رشنا کو ناشتے پر بلانے کے لیے گئی تو رشنا اپنے کمرے میں نہ تھی۔ پوری حویلی میں رشنا کو ڈھونڈا گیا۔ سب پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ہر طرف رشنا کو ڈھونڈا گیا۔ آخر رشنا ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں ملی۔ سب حیران تھے کہ رشنا ندی کے پاس کیا کرنے آئی ہے اور وہاں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ رشنا کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی۔ بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام تک نہ لیتا۔ رشنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
اسے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے کے جایا گیا، پیر و فقیروں کو دکھایا گیا، لیکن رشنا ٹھیک نہیں ہوئی۔ رشنا جانتی تھی کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے، پر وہ کسی کو کچھ بھی نہ بتا پاتی تھی کہ اس کے ساتھ کیسے اس رات میں کیا واقعات ہوئے۔ چودھری جی، میں ایک سادھو کو جانتا ہوں جو کالے علم کا ماہر ہے۔ اگر رشنا بی بی کو اس کے پاس لے جایا جائے تو امید ہے کہ رشنا بی بی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کون ہے وہ؟ اگر تو کسی ایسے سادھو کا پتہ جانتے ہو تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چودھری دلاور غصے سے اپنے ملازم کو کہنے لگا۔ چودھری جی، میں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے اکرم، اگر اس مسئلے کا حل سادھو کے پاس جا کر ہی ملے گا تو ہم رشنا کو اس کے پاس لے جائیں گے۔ اگلے دن وہ رشنا کو اس سادھو کے پاس لے گئے۔ سادھو نے رشنا کو دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے اور اس لڑکی کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا، سادھو نے کہا۔ پہلے تو چودھری دلاور ہچکچایا، لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چودھری دلاور کمرے میں واپس آیا تو رشنا ایک طرف بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور سادھو کی آنکھوں میں تو جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی۔ کیا بات ہے امی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں، ارمان نے ماں کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے اپنی پریشانی بتائی۔ بیٹا، آج وہ ہما کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے، مگر انہیں ہما پسند تو آ گئی، مگر ہما کے ساتھ وہ سامان کی ایک لسٹ بھی دے گئے۔ اما یہی بات ہے نا، ارمان نے دکھ سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ولید کی طرف چلا گیا۔ ولید یار، مجھے اس بابے کے پاس لے چل جس کا تم نے مجھے بتایا تھا۔ تم راضی ہو گئے؟ خیر کوئی بات نہیں، دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل میں تجھے آج ہی لے چلتا ہوں، ولید نے کہا۔ تو پھر دیر کیسی، چلو، ارمان نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ولید نے ایک مکان کے آگے جا کر بائک روکی۔ یہاں رہتا ہے وہ بابا؟ ارمان نے پوچھا۔ ہاں یار، وہ سب سے تنہا رہتا ہے۔ بہت ویران علاقہ تھا جہاں اس کا گھر تھا۔ تو مجھے ایک ہندو کے پاس لے آیا ہے، اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں۔ چھوڑو یار، یہ ہندو کو ہمیں تو اپنا کام نکلوانا ہے۔ وہ ایسا عمل کرے گا کہ تجھے 2 دنوں میں ہی نوکری مل جائے گی، ولید نے کہا، اور دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کیا ہوا نارائن بابا؟ میری بیٹی بے ہوش کیوں ہو گئی؟ چودھری نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چودھری، تیری بیٹی پر جن کا سایہ ہے، اور وہ جنات کا سایہ بہت خطرناک ہے۔ کوئی عام جن نہیں، جنوں کا شہنشاہ ہے، شہنشاہ جنات کا سایہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سادھو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر چودھری ساکت رہ گیا۔ اس نے تمہاری بیٹی کو اماوس کی رات ندی کے کنارے دیکھا تو اسے تمہاری بیٹی پسند آ گئی۔ چودھری نے پریشانی سے کہا۔ میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی؟ شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہے، اسے پیچھے چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ تم اپنی بیٹی کو بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے ہوگے، ان میں سے کئی لوگ اس مسئلے کا حل جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے تمہیں نہیں بتایا۔ پر میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو تمہیں کسی کی جان لینی ہوگی، سادھو نے کہا۔ تو چودھری دلاور ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کا ملاپ ہوگا،
وہ طاقت تمہاری بیٹی میں چلی جائے گی، پھر شہنشاہ جنات تمہاری بیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن شاید جنات بھی یہ بات جانتے تھے کہ اس لڑکے کی جان چلی جائے گی۔ چودھری دلاور ساری باتیں سن کر لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے بولا، میں راضی ہوں، پر بتائیں تو اس لڑکے کی نشانی کیا ہے؟ اس لڑکے کی نشانی اس کے دائیں پاؤں کے آدھے چاند کا نشان ہے۔ بس وہی لڑکا تمہاری بیٹی کو بچا پائے گا۔ سادھو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کالے جادو کا ماہر سادھو اپنی طاقت سے وہ سب کچھ جان گیا، پر کاش یہ بھی جان جاتا، جانے اور زندگی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ولید اور ارمان اس مکان میں داخل ہوئے تو انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس آدمی نے کہا تو دونوں حیران ہو گئے۔ سادھو جی کو کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں؟ ارمان نے حیران ہو کر کہا، سادھو جی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا اور انہیں لے کر ایک طرف چل پڑا۔ دیکھا، میں نے کہتا تھا کہ بڑا پہنچا ہوا ہے سادھو، ولید نے کہا تو ارمان مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت سادھو کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی، گھر میں جوان بہنیں ہیں، آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ارمان نے حیرانگی سے کہا، تمہارے ان تمام مسائل کا حل ہے میرے پاس۔ بہنوں کی شادی اور باپ کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری جان بھی جا سکتی ہے؟ ارمان نے پریشان ہو کر کہا، مجھے پوری بات بتائیں پلیز۔ اچھا سنو، چودھری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے، اور اس کی بیٹی روشنا۔ سادھو نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ ہاں، تم صحیح سمجھے، بالک اریان ہی وہ لڑکا ہے۔ جب یہ مکان میں داخل ہوا تو تبھی مجھے پتہ چل گیا۔ دیکھو، اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے۔ اگر یہ مان جاتا ہے تو چودھری دلاور اسے اتنے پیسے دے گا کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دے گا۔ ٹھیک ہے سادھو بابا، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، ارمان نے مانتے ہوئے کہا۔ کیا ارمان، تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ولید نے غصے سے کہا تو ارمان نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی جاؤ، پرسوں آ جانا، تمہاری چودھری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ ولید سے چپ نہیں رہا گیا۔ ارمان، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا کروں یار، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ میں ماں جی سے بات کروں گا، تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا، ارمان نے کہا تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سادھو جی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ چودھری دلاور نے سادھو کے پاس حاضر ہو کر کہا۔ ہاں چودھری، تمہارا کام ہو گیا ہے، وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شہنشاہ جنات سے چھٹکارا پا سکتی ہے، پر تمہیں اس لڑکے کی رقم دینا ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں سادھو جی، میں ہر قیمت دوں گا، اپنی بیٹی سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں۔ ارمان سوچنے لگا کہ اس طرح میری بہنوں کی بھی شادی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے روشنا سے مل لو، اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ میں دے دوں گا۔ آج چاند کی 3 تاریخ، اگلی ماہ چاند کی 1 کو تمہاری روشنا کی شادی ہو جائے گی، اور بالکل سادگی سے ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، مجھے منظور ہے۔ بطول، جاؤ
رشنا بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ چودھری دلاور نے اپنی ملازمہ بطول سے کہا۔ اچھا چودھری جی، وہ چلی گئی۔ دیکھو ارمان، ہم نے رشنا کو یہ تو بتا دیا کہ تمہاری اس سے شادی ہم کرنے لگے ہیں، پر اسے معلوم نہیں کہ اس شادی کے بعد تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ تم اس کو ایسا کچھ مت بتانا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، جیسا آپ کہیں۔ ارمان، یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری شادی ہم کروانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، رشنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسلم، وعلیکم السلام، رشنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارمان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس ایک ماہ میں ارمان نے اپنی بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ ارمان کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ وہ جب بھی ارمان سے پوچھتی تو وہ کہتا، ماں میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا ہے۔ وہ باہر کے ملک سے پیسہ لگاتا ہے، پھر میں کاروبار سنبھالتا ہوں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن ارمان اور رشنا کی شادی تھی، چاند کی پہلی تاریخ۔ ارمان رشنا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت دلہن اس کی موت تھی۔ اس معصوم کو آج کی رات اذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے رشنا کا ہاتھ تھاما۔ رشنا، آج ہماری ملن کی رات ہے، اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ ارمان نے کہا، آج کے بعد ہماری محبت امر ہو جائے گی، لیکن رشنا کو کیا پتا کہ آج ہمارے ملن کی آخری رات اور پہلی رات ہے۔ ارمان تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن اوپر والے نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اگلے دن چودھری دلاور اور اس کی بیوی زرینہ بیگم رشنا کے کمرے میں گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل اندر کے منظر نے انہیں ساکت کر دیا۔ جاؤ نورین، ارمان کو بلا کر لاؤ کمرے سے، آ کر ناشتہ کرے۔ کل سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے، رات کو آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی ارمان رات کو باہر نہیں رہتا۔ ارمان کی ماں شاہدہ نے اپنی بیٹی نورین سے کہا۔ وہ ارمان کے کمرے میں گئی۔ ارمان کمرے میں نہیں تھا۔ کمرے میں لیٹر ملا تو پڑھو اسے کیا لکھا ہے اس میں۔ ماں نے کہا۔ نورین پڑھنے لگی۔ خط نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ وہ خط اس کے بھائی ارمان کا تھا۔ پڑھتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا۔ پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آپ کو، ابو کو، بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے چودھری دلاور ملے، جن کی بیٹی پر آصیب کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا، اور انہوں نے مجھے پیسے دیے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا۔ باقی پیسے الماری میں رکھیں، اس سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج۔ معاف کر دینا نورین، تم بھی اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ خوب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا۔ ماں اور بابا کا خیال رکھنا۔ خط نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسوں کی نہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت دور جا چکا تھا، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں لوٹتا۔
کمرے میں بہت خوفناک منظر تھا۔ کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا، خون اس کے پیٹ سے نکل رہا تھا۔ ایک طرف ارمان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور زرینہ بیگم رشنا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ تم نے کیا کر دیا رشنا؟ کیوں ایسا کیا؟ تبھی اس کی نظر اس خط پر پڑی جو رشنا کے سر پر پڑا ہوا تھا۔ زرینہ نے وہ خط اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ بابا جان اور امی جان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ میرے لیے ہاں بابا جان، ارمان مرنے سے پہلے مجھے سب قید کر گیا۔ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، غلطی میری تھی۔ میں وہاں ندی کے کنارے گئی تھی اور میں ارمان سے بہت پیار کرنے لگی۔ نہیں چاہتی تھی کہ میری غلطی کی سزا اس سے ملے، لیکن وہ میری خاطر اپنی جان دینے پر تیار ہو گیا۔ میرے لیے، اپنی بہنوں کے لیے وہ پیسے لے کر بھاگ بھی سکتا تھا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارمان کے بعد اس کی بہنوں کا کیا ہوگا؟ بابا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارمان کے بعد میں بھی اپنی جان دینے لگی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی۔ مجھے معاف کرنا بابا جان۔ اب کوئی شہنشاہ جنات ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ چودھری دلاور کا دل بند ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہ کیا، پر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا بھی کچھ کیوں نہ پلان بنا لے۔ کمرے میں صرف زرینہ بیگم کی چیخیں تھیں اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کیسی لگی کہانی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہم تک لازمی پہنچائیں۔ ہم لوگوں تک اسی طرح پہنچا دیں گے جس طرح آپ نے ہم تک پہنچائی۔ مجھے شدت سے انتظار رہے گا آپ کی رائے کا، تاکہ میں آئندہ بھی مزید کہانیاں لا سکوں۔